अपना वतन। अस्सलाम वालेकुम, I'm राफ़ा आसिफ, वेलकम टू द फॉरेन डेस्क। एक माह पहले चाइना की कार्गो शिप जो कि ईरान जा रही थी, जिसमें ईरान के मिसाइल सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स मौजूद थे, उसको यूएस सिक्योरिटी फोर्सेस ने रास्ते में इंटरसेप्ट कर लिया, क्योंकि यूएस कभी भी नहीं चाहता कि ईरान अपना जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको मजबूत बनाए। और इस वाक़े के बाद चाइना और ईरान दोनों ममालिक खामोश रहे, लेकिन जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये स्टोरी एक्सपोज की तो उसके बाद ये जो खबर है ये आग की तरह फैल गई। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सादिया अफजाल। वेलकम टू द शो। अमेरिका चाइना की कार्गो शिप को रोक के वाटर टेस्टिंग करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ये बड़ी अहम खबर है और इट्स ह्यूज इन अ वे कि अमेरिका बहुत अरसे से ये जो इंटरसेप्शन है ख़ास तौर से इंटरनेशनल वाटर्स में छोड़ चुका था। ठीक है, इस तरीके से एक महीना इस खबर को डिस्क्लोज नहीं किया गया। दैट मीन्स कि ये शायद अभी भी डिस्क्लोज ना होती अगर ऑब्वियसली वो जो सोर्सेज को कोट करते हुए वॉल स्ट्रीट जर्नल तक ना पहुंचती और ये इस पे इतना रिएक्शन ना आता, इस पे बात ना होती। लेकिन जैसे आपने कहा कि अभी खबर जंगल में आग की तरह फैल गई है। अब इस पे देखना है कि ईरान और चाइना क्या करता है। लेकिन अभी तक खामोशी रही। हालांकि दे नो, चाइना को ऑब्वियसली पता था कि उनकी इस तरीके से शिप जो है उसको इंटरसेप्ट किया गया है और ये एक बहुत ज़्यादा अग्रेशन के ज़ुमरे में आता है कि आप वैसे सैंक्शंस लगा देना जो कि ईरान पे लगी हुई हैं, वो एक और चीज़ है। लेकिन आप इंटरनेशनल वाटर्स में, ये आई थिंक श्रीलंका से कहा जा रहा है कि कुछ 100 किलोमीटर्स के उसके रास्ते पे था। अब सिर्फ ये वाहिद इंसिडेंट नहीं है। इसके बाद आई थिंक एक और भी वेनेजुएला से जो ऑयल टैंकर जो है ईरान जा रहा था, उसको भी इसी तरीके से सीज किया गया। ये भी वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी के अंदर मेंशन किया गया है। अब इस पे चाइना और ईरान अगेन वही डिप्लोमेटिक फोरम्स के ऊपर इस मामले को उठा सकते हैं, जो कुछ भी मर्जी कर सकते हैं। बट ये आपकी बात एक तरीके से दुरुस्त है कि दिस वाज टू टेस्ट द वाटर्स कि अब क्या रिएक्शन आता है। अब चाइना जो है ना वो मुसलसल एक स्टांस रखे हुए ईरान के ऊपर लगी सैंक्शंस के हवाले से, जो यूएस सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर, उसको वो इलीगल करार देता है, लॉन्ग आर्म ज्यूरिस्डिक्शन को वो अपोज करता है। तो चाइना के जो ईरान के साथ ताल्लुकात हैं वो सबको पता है। आपने जैसे कहा कि वो मदद कर रहे हैं। अब ये कह देना कि ये उनकी कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी के लिए इस्तेमाल होगा या उनको मिसाइल्स बनाने में या न्यूक्लियर पावर बनने में हेल्प करेगा, ये आई थिंक एक कयास होगा, स्पेकुलेशन होगी। और यूएस के पास भी इस चीज़ का कोई सबूत नहीं है। और मैं देख रही थी कि इसी स्टोरी के अंदर एक और जगह पे ये भी मेंशन हुआ था कि जो डुअल टेक्नोलॉजी है चाइना वो भी फराहम करता है, जो बहुत ज़्यादा उनके मुबसरीन की नज़र में ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। ठीक है, जो कि उनके मुख्तलिफ टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। अब इसके ऊपर चाइना की तरफ से रिएक्शन अगर आता है तो किस नौयत का होगा, माइल्ड होगा या ज़्यादा अग्रेशन की तरफ जा सकते हैं, ये तो हम देखेंगे। लेकिन मुझे इस चीज़ का यकीन है कि ईरान की तरफ से कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर आएगा। अब स्पेशली जब जैसे आपने कहा कि सारी चीज़ जो है वो एक्सपोज हो गई है, सामने आ गया है कि शिप के ऊपर बाकायदा उनकी फोर्सेस जाती हैं, मैरी टाइम इंटरवेंशन के ज़ुमरे में आता है इस तरीके से इंटरसेप्ट करना और वो फिर रोक देना, ना पहुँच पाना। सो ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी, इसको जैसे मैंने कहा कि डिप्लोमेटिक फोरम्स पे उठाया जाएगा, लीगल रास्ते ढूंढने की कोशिश की जाएगी कि क्या हो सकते हैं। बट ये जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है ना, जिसमें ईरान और उनके हमायती ग्रुप्स, इनकी तरफ से कोई जवाब आ सकता है। क्योंकि ईरान इससे पहले आपने देखा है गल्फ ऑफ ओमान में या कहीं और मुख्तलिफ फॉरेन शिप्स को सीज कर चुका है। तो एक रिटेलिएशन के तौर पे कोई फॉरेन शिप अगर आने वाले दिनों में ईरान की तरफ से या उनके हिमायती ग्रुप्स की तरफ से अगेन सीज होती है, अपना रद्द-ए-अमल वो इस तरीके से देते हैं, तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी। आई थिंक दैट देयर इज़ अ क्वाइट पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। और अब आप देखेंगी कि तमाम जगहों पे जहाँ पे फॉरेन शिप्स हैं, उनके ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी। ये ऑलरेडी जो वेस्टर्न शिप्स ट्रैवल करती हैं, आपको पता ही है कि उनके लिए सिक्योरिटी किस हद तक तमाम ममालिक ने मिल के ऑलरेडी टाइट की हुई है। ऑलरेडी उसको बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं कि जी ईरान या उसके कोई हिमायती ग्रुप्स जो हैं वो हमला ना कर दें, क्योंकि माजी में हो चुका है। सो इसका रिटेलिएशन इस सूरत में मुझे लगता है कि आ सकता है ईरान की तरफ से। चाइना अगेन अपना
چائنا کی عادت نہیں ہے جنگ شروع کرنے کی, انٹروین کرنے کی کسی کے معاملات میں. چائنا موسٹ امپورٹنٹلی وہ کیا کرتا ہے, ڈپلومیٹک فورمز کو اپناتا ہے, یا ان کی فارن منسٹری کی طرف سے اگر اس پہ کوئی ریئیکشن آتا ہے تو وہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. بٹ ادر دین دیٹ آئی ڈونٹ سی کہ کوئی بہت بڑی ریٹیلیشن جو ہے وہ ان کی طرف سے آ سکتی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان دونوں جو سپر پاورز ہیں چائنا اور امریکہ, ایران کو لے کے ان کے درمیان میں کولڈ وار کا اسٹارٹ ہو رہا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ معاملہ کولڈ وار کی طرف جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ اور چائنا نے ابھی بڑے عرصے کے بعد تعلقات بہتر کیے ہیں. ٹھیک ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی کی جو ریسنٹ میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, بلکہ آپ کہیں کہ تمام چیزیں وہ مانی گئی ہیں جو چائنا چاہتا تھا, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ چیز مانی ہے, اس چیز سے وہ اگری کیے ہیں. جو چائنا کی ڈیمانڈس تھیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ بیسکلی اس میٹنگ سے کچھ خود لے کے نہیں اٹھے تھے. ہی ڈڈ ناٹ گیٹ اینی تھنگ آؤٹ آف دیٹ, بٹ وہ چائنا کی ساری ڈیمانڈ جو ہے نا وہ پوری کر کے اٹھے. اب وہ ایک فارمرز والا مسئلہ آیا تھا, سویا بینس خریدنے والا, وہ ون ون سچویشن انہوں نے دونوں کہ جی ہم امریکہ میں جا کے بھی میں اس کی مارکیٹنگ کر پاؤں گا کہ میں اپنے فارمرز کے لیے بڑا اچھا کام کرایا ہوں, لیکن آپ نے چائنا کو کچھ دیا تو ہی چائنا نے اگری کیا نا کہ ہم ٹھیک ہے آپ کا سویا بینس جو ہیں وہ وہاں سے خرید لیں گے. سو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کو بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ انہیں چائنا کی ضرورت ہے. چائنا ہیز بیکم inevitable for the US. A lot of Western powers, as I keep saying, they don't realize this now, but ان کو بھی چائنا کی طرف جانا پڑے گا given their economy, given that unrest in their own countries. So اگر آپ دیکھیں کہ ایران کے حوالے سے کوئی کولڈ وار, تو I don't think so. ایران کو وہ سپورٹ کرتے رہیں گے. آنے والے دنوں میں جو رشیا اور ایران کا تعلق ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گا, بڑھے گا. روس بھی جہاں تک ہو سکا, جتنا ممکن ہو سکا, وہ ایران کو سپورٹ کرے گا. چائنا بھی آلریڈی سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ تینوں ممالک جو ہیں وہ مل کے آپس میں جو کوشش ان کی جاری ہے. دیکھیں نا, اب جب جون میں ہوا تھا جس میں 12 دن کی یہ وار چلی, کانفلکٹ چلا, اسرائیل نے جب ایران پہ حملہ کیا اور پھر یو ایس نے اگین اس کا اسرائیل کا ساتھ دیا, تو اس وقت کیا ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ جی 12 دن لگ گئے ان کو ایران سے نمٹتے جو کلیم کرتے تھے کہ جی ہماری تو ٹیکنالوجی بیسٹ ٹیکنالوجی ہے پوری دنیا کی. اور پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ ڈبیٹ ایک اور ہونے لگ گئی, وہ یہ کہ جہاں پہ جس فیسلٹی پہ حملہ کیا ہے وہ نیوکلیر فیسلٹی جو کہتے تھے وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں. ایران آلریڈی پہلے وہ ساری چیزیں موو کر چکا تھا وہاں سے. یہ بھی تو ایک ڈبیٹ ہوتی رہی نا کہ اگر کچھ ہوتا تو پھر نظر آتا, اور وہ ان کی جو نیوکلیر فیسلٹی ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈیپ انڈر گراؤنڈ ہے, وہاں تک پہنچ نہیں سکتے تھے. پھر B-52 بامبرز بھجوائے یو ایس نے, تو وہی پینیٹریٹ کر سکتے تھے, اتنا نیچے جا سکتے تھے, ٹھیک ہے, اس فیسلٹی تک. لیکن وہاں پہ پھر بتایا گیا کہ کوئی نیوکلیئر ریڈیشنز وغیرہ کے آثار نظر نہیں آئے. یہ بھی ایک اسٹڈی آئی کہ ایران آلریڈی وہاں سے اپنی چیزیں نکال چکا تھا. تو دیر از دس ون تھیوری وچ سیز کہ ایران کے پاس ابھی بھی وہ موجود ہے, جس کا کلیم کیا جاتا ہے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے کہ ہم نے ایران کو بالکل ختم کر دیا ہے. سو اگر چائنا آلریڈی کہیں سپورٹ کر رہا ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ نیوکلیئر بام بنانے میں سپورٹ کر رہا ہے, بٹ ادروائز بھی اگر ایران کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ کو چائنا کی طرف سے وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے. روس کا بھی ایگزیکٹلی یہی صورتحال ہے کہ روس بھی یو ایس ہو, ویسٹرن پاورز ہو, ان کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لاتا. وہ جو سٹانس یوکرین میں اپنائے ہوئے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی دوستی بھی جتاتے ہیں پوٹن کے ساتھ, وہ کہتے ہیں کہ جی میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اس کے باوجود بھی وہ اپنی شرائط پہ نہیں لا سکے. سو سملرلی آپ کو ایران کے ساتھ بھی آنے والے دنوں میں روس کے تعلقات مزید بہتر ہوتے دکھائی دیں گے. ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ جائیں گے چائنا, پریزیڈنٹ شی نے بلایا تھا ان کو, اپریل میں جائیں گے. بالکل. تو ایک طرف ان کو جاپان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور ایک طرف وہ تائیوان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں, تو ان کے تعلقات کیسے چلیں گے آگے؟ دیکھیں جاپان کے معاملے میں دو چیزیں. یہ تائیوان, آپ کی بات بالکل درست ہے. تائیوان کے حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا, امریکہ کا کوئی بھی پریزیڈنٹ آگے بھی آ جاتا ہے تو اپنی پالیسی کو تبدیل نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک اس پہ کوئی باقاعدہ لیجسلیشن نہیں آتی, کوئی ایکٹ نہیں آتا, کوئی قانون نہیں آتا. امریکہ کے قوانین ہیں ایسے, اس پہ باقاعدہ لیجسلیشنز ہیں کہ تائیوان کا ساتھ دینا ان کی فورن پالیسی کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے. ٹھیک ہے, تائیوان کے لیے کھڑے ہونا. اب مسئلہ یہ, جاپان میں نئی وزیر اعظم آئی ہیں سنائے تکائچی, وہ
ماضی کے پرائم منسٹر سے یا ماضی کی جیپنیز لیڈرشپ سے بہت زیادہ مختلف ہیں. شی از کنزرویٹیو. جو جاپان اور چائنا دوسری جنگ عظیم کے بعد آہستہ آہستہ جب تعلقات کی بحالی کا کام شروع ہوا تھا، اس وقت یہ طے پایا گیا تھا کہ جاپان تسلیم کرتا ہے کہ تائیوان جو ہے وہ چائنا کا ایک حصہ ہے. ان ایلینیبل پارٹ اس کو کہا گیا تھا چائنا کا. لیکن اب سنائے تکائچی کے جو رویہ ہے، جو ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں، اس کے بعد آپ کو وہی جو سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے کا لہجہ ہوا کرتا تھا جاپان کا ٹورڈز چائنا، ٹورڈز تائیوان، وہی لہجہ نظر آ رہا ہے. ریسنٹلی ہم نے اس پہ شاید بات بھی کی ہو، آپ کو ایک شو آف پاور بھی نظر آیا تھا کہ ایک طرف رشین جہاز، چائنیز جہاز تھے، اور دوسری طرف جو ہیں وہ جاپنیز اور یو ایس کے جہاز تھے. کہاں فلائی کر رہے تھے؟ یہ میاکو اسٹریٹ. میاکو اسٹریٹ کہاں ہے؟ 2 جزائر ہیں جاپان کے قریب، ان کے درمیان کی میاکو اسٹریٹ ہے جو کہ انٹرنیشنل واٹرز کنسیڈر ہوتی ہے. اور وہاں پہ شو آف پاور دکھا رہے تھے، رشین چائنیز جہاز ایک طرف اور جاپنیز اور یو ایس کے جہاز دوسری طرف. وہ کیا تھا؟ وہ اب آپ کو جاپان کے قریب سے گزرتے ہوئے، بالکل اس کے ایئر اسپیس کے اندر نہیں بٹ ایئر اسپیس کے باہر سے گزرتے ہوئے کیوں فلائی کیا چائنیز اور رشین جہازوں نے؟ میسج دے رہے تھے. اٹ واز اے میسج ٹو جاپان. اب جاپان نے بھی خاموشی اختیار نہیں کی، جاپان نے بھی فوراً اپنے جہاز بھیجے، لیکن ساتھ مدد کے لیے کون آیا؟ یو ایس آیا، بڑا اتحادیہ آیا. وہاں تو آپ نے دکھا دیا، 2 جہاز اڑا دیے، جی ہم جاپان کے ساتھ ہیں، ہم تائیوان کے ایشو پہ بھی کھڑے ہیں. لیکن کیا یو ایس اپنے جاپان جیسے اتحادی کا لانگ ٹرم ساتھ دے سکتا ہے، اس معاملے پہ ساتھ دے سکتا ہے؟ تو میرا جواب ہے نہیں. اس کی وجہ ہے، میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت اچھے طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ ریئر ارتھ منرلز کا معاملہ ہو، چائنیز مارکیٹ کا معاملہ ہو، چائنیز انڈسٹری کا معاملہ ہو، ہم ان سے بہت پیچھے ہیں. چائنیز ٹیکنالوجی، سائنس، ہر میدان میں ہم ان سے پیچھے ہیں. آپ ان کے جو پینٹاگون کے جو آتے رہتے ہیں نا ریسرچ پیپرز آتے ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی پھر آگے اوبیسلی بتاتے ہیں، وہ پبلک بھی ہو جاتے ہیں، وہ اسٹڈیز ہوتی ہیں. سو ان کے اپنے جو پالیسی میکرز ہیں باقاعدہ وہ اس چیز پہ کنونسڈ ہیں کہ چائنا ہمیں ہر میدان میں پیچھے چھوڑ چکا ہے. اور اگر ابھی بھی امریکہ نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہم یہ جو گلوبل پاور ہونے کا ہمارا ایک بہت زیادہ زوم ہے نا، وہ بھی ختم ہو جائے گا. پریزیڈنٹ ٹرمپ جانتے ہیں کہ اس وقت ان کو چائنا کی ضرورت ہے. پریزیڈنٹ شی کی ملاقات کا جس کا ہم پہلے ذکر کر رہے تھے، اور آپ نے جیسے کہا کہ وہ اپریل میں وہاں جائیں گے بھی، تو یقینی طور پہ وہ حالات بگاڑ کے تو نہیں جائیں گے. وہ نہیں چاہتے، وہ جاپان کے حوالے سے مائلڈ ہو سکتے ہیں، ان ایکٹس کو، ان قوانین کو تبدیل نہیں کر سکتے وہ جو کہ آلریڈی ایگزسٹنگ قوانین ہیں. ہاں اس پہ تھوڑی خاموشی ہو سکتی ہے، ہاں فورسز نہیں بھیجیں گے، جو کہا جاتا ہے ملٹری بھیج دیں گے جی تائیوان کے معاملے پہ جاپان کی مدد کرنے کے لیے. بھائی آپ تو اپنے باقی اتحادیوں سے ملٹری واپس کھینچ رہے ہیں. ان کا آپ کہتے ہیں کہ جی پورے یورپ کو کہتے ہیں ڈیفینس بجٹ بڑھا دو، 5% کر دو GDP کا. آپ کہتے ہیں ہم نے یوکرین کی مدد نہیں کرنی ہے، فائنینشیل سپورٹ نہیں کرنا ہے، ملٹری سپورٹ نہیں کرنا ہے. یورپی ممالک کہتے ہیں کہ نہیں ہم بھی ملٹری بھجواتے ہیں یوکرین، آپ بھی ملٹری بھجوائیں. امریکہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. سو ہاؤ کین یو تھنک کہ وہ جاپان کے لیے تیار ہو جائے گا؟ سو اس وقت ان کے اپنے فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، اس وقت ان کی اکانومی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے. اس وقت وہ چائنا کے ساتھ حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس وقت وہ روس کے ساتھ بھی حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں. بیکاز دیکھیں جب میں بار بار بات کرتی ہوں کہ جو ان کی نئی سیکیورٹی اسٹریٹجی 2025 آئی ہے، دیٹ از ویری کلیئر. اس میں چائنا ان کا کمپیٹیٹر ہے، اکنامک کمپیٹیٹر. ٹیکنالوجی کے میدان میں کمپیٹ کرنا ہے، سائنس کے میدان میں کمپیٹ کرنا ہے، ہم نے اکانومی میں کمپیٹ کرنا ہے. بٹ چائنا از نو لانگر اے تھریٹ فار دیم. That's what that new policy says. پھر اس کے بعد ایک ایسی پالیسی جس پہ رشیا بھی خوش ہے، یورپ کے حوالے سے جو کچھ اس میں انہوں نے کہا ہے اس میں ہاں جاپان اور تائیوان والا ایشو موجود ہے. تائیوان کے ایشو سے وہ پیچھے نہیں ہٹے ہیں، اس میں پالیسی وہی رکھی گئی ہے جاپان کے حوالے سے. بٹ آپ ایگزیکٹلی بٹ ہے وہ تو بڑے عرصے سے ہے. بٹ آپ پریکٹیکل جب چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کے ساتھ وہ یہ کر رہے ہیں، تو جاپان بھی آئی ایم شیور ان کی جو نئی پرائم منسٹر ہیں ان کو بھی یہ بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ اگر پریکٹیکل اسٹیپ کی بات آئی تو یو ایس ہمارے ساتھ آ کے کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ یو ایس کے اپنے مسائل اس وقت بہت ہیں. یو ایس اس وقت اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ بھائی ہم نے اپنا اسٹیٹس کیسے بچانا ہے. 80 سال سے ہم اس پوری دنیا پہ اپنا راج قائم رکھے ہوئے ہیں، ہم جنگیں شروع کرواتے ہیں، جنگیں بند کرواتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں ہم کرتے ہیں.
ہمارا ایک انفلوئنس ہے جو اثر و رسوخ ہے، اس کو ہم نے کم ہونے سے کیسے بچانا ہے، جو کہ ان کو بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہو چکا ہے کہ کم ہو رہا ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اب پارٹنرشپس کا دور ہے. تو ایسے میں جو ایک نئی پارٹنرشپ، ایک نئی شراکت داری جو ان کی چائنا سے شروع ہوئی ہے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ جاپان کے ایشو پہ، تائیوان کے ایشو پہ اس کو کوئی نقصان پہنچے. تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.